बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबा आफरीन जीपीटी मौलमा ई समेदा क्लासेस में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम करती हूँ। खुशामदीद बच्चों, हम पिछली क्लास में भक्ति पंथ और सूफी रिवायात सबक की शुरुआत कर चुके हैं, जो कि समाजी साइंस का तीसरा सबक है हिस्सा अव्वल से। इस सबक में हम भक्ति पंथ के मायने, भक्ति लफ्ज़ के मायने और शुमाली हिंद, जनूबी हिंद के अहम सूफी संतों के नाम और जनूबी हिंद के जो अहम सूफी संत हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो बच्चों, मैं देखना चाहूँगी आपने उस क्लास से कितना कुछ अख्ज़ किया है। तो मेरे पास आपके लिए चंद सवालात हैं, उम्मीद करती हूँ आप उनके जवाब दे पाएंगे। तो बच्चों, मेरा पहला सवाल है, लफ्ज़ भक्ति से क्या मुराद है? बहुत अच्छे, इबादत करना। भक्ति पंथ किसे कहते हैं? यानी भक्ति से क्या मुराद है? भक्ति पंथ हम पढ़ चुके हैं, है ना। भक्ति पंथ किसे कहते हैं हम जान चुके हैं। यस, ऐसी रिवायात जो हमें भाईचारगी का पैगाम देती हैं और ऐसा इल्म जो बंदगी को ही निजात का जरिया कहता है, ऐसी ही रिवायात और ऐसे ही इल्म को भक्ति पंथ कहा जाता है। मेरा तीसरा सवाल है बच्चों आपके लिए, जनूबी हिंद की भक्ति रिवायात को फ़रोग़ देने वाले अहम संतों के नाम बताइए। हम पढ़ चुके हैं ना इनके बारे में, तफसील से भी हम जान चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ आपको उनके नाम बताने हैं, तो बताइए। शाबाश, क्या हैं वो जनूबी हिंद के भक्ति रिवायात को फ़रोग़ देने वाले अहम सूफी संतों के नाम? यस, आंडाल, अक्का महादेवी, पूरेंद्र दास, कनकदास और शिशुनाल शरीफ। बच्चों, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, शुमाली हिंद की भक्ति रिवायात को फ़रोग़ देने वाले अहम संतों के नाम क्या हैं? है ना, मैंने आपको फहरिस्त बताई थी, आपको याद है ना? चलिए बताइए। शाबाश, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य वगैरह। तो बच्चों, हमने शुमाली हिंद की भक्ति रिवायात को जिन संतों ने फ़रोग़ दिया, उनमें से हमने कबीरदास के बारे में मालूमात हासिल कर ली है पिछली क्लास में। अब हम जो बखिया अहम सूफी संत हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, गुरु नानक जी सिख मज़हब के बानी थे। जिस तरीके से हिंदू मज़हब एक मज़हब है, इस्लाम एक मज़हब है, सिख भी एक बहुत बड़ा मज़हब है और इसके मानने वाले तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। तो सिख मज़हब के बानी कौन है? जी हाँ, गुरु नानक जी। और 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब में जो तलावंडी गांव है, वहाँ गुरु नानक जी पैदा हुए। आप नक्शे में देख सकते हैं उस मुकाम को। बच्चों, अब हम इनकी तालीमात क्या थी जानेंगे। ये हैं हमारे गुरु नानक जी। इनकी तालीमात में सबसे अव्वल है बच्चों, खुदा एक है, वही सच है, वो लाफानी है, अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। बच्चों, गुरु नानक जी का मानना था कि हम उस्ताद से बंदगी का तरीका सीख सकते हैं और उसी बंदगी के ज़रिए से हम निजात हासिल कर सकते हैं। गुरु नानक जी ने भी दूसरे अहम संतों की तरह मूर्ति पूजा, जात पात के निज़ाम, सती की रस्म वगैरह जैसी गैर इंसानी रस्मों से मना फरमाया और उनकी मुखालिफत की। बच्चों, इन्होंने मर्द और ख़वातीन को भी मसावी हुकूक देने पर जोर दिया। अपनी तालीमात को आम करने के लिए वो मुल्क भर में उन्होंने सफ़र किया और वो हमारी रियासत कर्नाटक भी तशरीफ़ लाए और बीदर में उन्होंने क़ियाम किया। जिस जगह पे उन्होंने क़ियाम किया बच्चों, उसको नानक झर्रा कहते हैं। आप तस्वीर में उसको देख सकते हैं। तो नानक झर्रा के मायने क्या होते हैं बच्चों? जी हाँ, मीठे पानी का फव्वारा। बच्चों, जिस तरीके से हमारे इस्लाम में हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक है, बिल्कुल उसी तरह सिखों की भी एक मुक़द्दस किताब है जिसका नाम है ग्रंथ साहिब, जिसको हम गुरु ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। तो इस किताब में बच्चों गुरु नानक जी के जाप हैं, उनकी तालीमात हैं जो जाप की शक्ल में मौजूद हैं। तो समझ आ रहा है ना बच्चों आपको? चलिए बताइए मुझे, सिख मज़हब के बानी कौन हैं? क्या पढ़ा हमने अभी? हाँ, बहुत अच्छे, गुरु नानक जी सिख मज़हब के बानी हैं।
तो बच्चों अब हमने गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लिया है। वो सिख मज़हब के बानी थे और उनकी तालीमात बहुत अच्छी थी और सिख मज़हब की मुक़द्दस किताब संत साहब दूसरे अहम संत के बारे में जानेंगे। जी हाँ, मीराबाई। मीराबाई का नाम आपने सुना ही होगा बच्चों। मीराबाई राजस्थान के राजपूत घराने में पैदा हुई। मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तन थी। वो बचपन ही से भगवान कृष्ण को इस कदर पूजती थी कि उनको सिर्फ अपना भगवान ही नहीं माना बल्कि उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना शौहर भी ऐलान कर दिया था। फिर भी उसके बावजूद उनके वालिद राजा रतन सिंह ने मेवाड़ के राजकुमार से उनकी शादी जबरदस्ती की। बचपन से ही वो रूहानियत की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गई थी, इसलिए शादी के बाद भगवान कृष्ण की पूजा और उसके ध्यान में रुकावट महसूस करने लगी, तो उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को तर्क कर दिया और वृंदावन चली गई। वृंदावन ही क्यों बच्चों? क्योंकि वृंदावन कृष्ण नगरी कहलाती है, यानी जहाँ भगवान कृष्ण पले बड़े हैं। कृष्ण भगवान की मोहब्बत में गिरफ्तार उन्होंने जो कीर्तन तख्लीक किए उसमें खुलूस, बंदगी और मोहब्बत की झलक मिलती है। आज भी अपने कीर्तनों की वजह से मीराबाई लोगों के दिलों में अपना एक खास मुकाम रखती हैं। गिरिधर गोपाल कृष्ण पूजने वाली मीराबाई कलयुग की राधा के नाम से जानी जाती हैं। बच्चों, उनको कृष्ण भगवान से इस कदर मोहब्बत थी कि लोगों ने उन्हें कलयुग की राधा का लक़ब दे दिया। बच्चों, अब हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास ब्राह्मण कुंबे में पैदा हुए। तुलसीदास शुमाली हिंद में तुलसी रामायण के नाम से मशहूर हैं और वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। बच्चों, हिंदू मज़हब में जो भगवान राम हैं अपनी मोहब्बत के लिए, अपने अखलाक, अपने खुलूस के लिए जाने जाते हैं। तो जो तुलसीदास थे उन्हीं के बहुत बड़े मानने वाले थे और उन्होंने खुदा की बंदगी, बेदाग पाक ज़िंदगी, चाहत, मोहब्बत, सब्र करना और फिराक दिली के जज्बात लोगों के दिलों में जगाए, जो उन्होंने भगवान राम से सीखे थे। हिंदी अदब में भी तुलसीदास की काफ़ी खिदमात हैं। इनकी लिखी हुई रामचरितमानसा जो हिंदी तसनीफ़ है, इसमें बच्चों ये काफ़ी मशहूर किताब है और इसमें उन्होंने राम की पूजा पर जोर दिया है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब हम चंद नक्शी सवालात करेंगे, देखते हैं आप इनका जवाब दे पाते हैं या नहीं। मशक़ी सवालात। पहला सवाल है बच्चों आपके लिए, सबके बानी कौन हैं? कौन हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना? गुरु नानक जी। हाँ बच्चों, गुरु नानक जी सिख मज़हब के बानी कहलाते हैं, हम पढ़ चुके हैं। शुमाली हिंद में तुलसीदास किस नाम से मशहूर थे? अभी हमने पढ़ा है, याद कीजिए। तुलसीदास शुमाली हिंद में के नाम से। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और चैतन्य के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन है बच्चों? ये भी एक बहुत बड़े भक्ति पंथ संत हैं। 1485 ईस्वी में मगरबी बंगाल के नवादीप में चैतन्य का जन्म हुआ। आप नक्शे में देख सकते हैं उसको। इन्होंने भी अपनी तालीमात के ज़रिए लोगों में जो बुराई फैली हुई थी उसको मिटाने की कोशिश की और जो उनकी तालीमात थी उनमें मोहब्बत, भाईचारगी और सखावत ही उनका मखज़न था, यानी कि इसी से रची बसी थी। इनकी तालीमात से जो लोग वो आज के हरि कृष्ण पंथ कहलाते हैं। बंगाल के लोग तो इन्हें कृष्ण भगवान का अवतार समझते हैं और इन्हें चैतन्य महाप्रभु के नाम से किस नाम से बुलाते हैं बच्चों? चैतन्य महाप्रभु के नाम से। लोग चैतन्य को किस नाम से बुलाते हैं? जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु के नाम से। और मीराबाई का क्या पढ़ा था हमने अभी? बताइए। शाबाश, मीराबाई का लक़ब कलयुग की राधा है। क्यों दिया गया ये लक़ब? उनकी जो भगवान कृष्ण के मुतालिक जो कलयुग की राधा कहकर पुकारा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सूफी जानेंगे। सबसे पहले हम लफ्ज़ सूफी को समझेंगे। बच्चों,
صوفی ہے وہ صاف سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ پارسائی کے، اور جو صوفی روایات تھے وہ تمام کے تمام قرآنی اصول پر مبنی تھے۔ ان کی تعلیمات کو صوفی تحریک کے خلاصے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی پہلی تعلیم اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اس بات پر اس تحریک میں کی اہمیت بتائی گئی اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور انہوں نے صوفی تحریک کے تمام انسان یکساں ہیں کا پیغام دیا۔ ذات پات کے نظام کی بھی انہوں نے سخت مخالفت کی، جو کہ وسطی دور میں کافی عام ہو چکا تھا۔ محبت اور انسانیت کو ہی مذہب کا اصلی مطلب قرار دیا گیا صوفی تحریک کے مطابق۔ تو بچوں ہم جان چکے ہیں کہ صوفی کیا ہے، صوفی کے لفظی معنی کیا ہیں ہم جان چکے ہیں۔ اب ہم جانیں گے صوفی کون ہیں، کسے ہم صوفی کہتے ہیں۔ تو بچوں جو ہر وقت اونی کمبل اوڑے رہنے والے ہیں ان کو بھی ہیں، جنہوں نے دنیا ترک کر دی ہے اس کو بھی صوفی کہتے ہیں، اور صوفی لوگ اپنا قیام کرتے تھے ہوا کرتا تھا۔ بچوں صوفی وہ ہوتا تھا جو عبادت میں مگن ہو کر رخ کرتا، وہی صوفی کہلاتا تھا۔ یعنی ان میں سے ایک صفت جس میں ہو وہ کون ہے؟ صوفی ہے۔ میں اب تک کل 12 سلسلے گزرے ہیں، جیسے جیلانی ہیں، قادری ہیں، ایسے کل اب تک 12 سلسلے گزر چکے ہیں، اور ان میں سب سے اہم چشتی سلسلہ ہے۔ تو بچوں سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو کلاس سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کے لیے یہاں پہ چند سوالات ہیں۔ بتائیے صوفی کیا معنی ہیں؟ جی ہاں، صاف، پاکیزہ اور پارسائی۔ صوفی کون ہے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے ابھی؟ بتائیے۔ بہت اچھے، صوفی ہیں ہمیشہ اونی کمبل اوڑے رہنے والے عارفوں کو بتایا آپ کو سب سے سلسلہ کون سا ہے؟ چشتی سلسلہ ہے۔ تو چشتی تحریک کے بارے میں ہم پڑھائی کریں گے۔ بچوں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چشتی تحریک کے بانی ہیں۔ چشتی تحریک کی اللہ کی بندگی کرنا، استاد کی خدمت کرنا، رہنمائی میں چلنا، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اہم چشتیہ پیروکاروں میں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عظیم اولیاء نام شامل ہیں۔ ان میں ہم چند اہم صوفیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بچوں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو چشتی تحریک کے بانی کہلاتے ہیں۔ بچوں ہم ان کو غریب نواز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہ 13ویں صدی میں ہندوستان آئے اور اجمیر میں انہوں نے قیام کیا۔ ہندوستان میں انہوں نے چشتی تحریک کی بنیاد ڈالی اور ذات پات کے نظام کی مخالفت اس دور کی جو برائی پھیلی ہوئی تھی اس کو دور کرنے میں انہوں نے بھی اپنا ایک خاص رول ادا کیا ہے۔ بچوں ان کے جو پیروکار تھے، یعنی کہ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے جو شاگرد گزرے ہیں، ان میں اہم چند یہ نام ہیں جن کا میں ذکر ابھی کر چکی ہوں۔ تو ان میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے بچوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت معین الدین چشتی غریب نواز کے شاگرد کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوفی ہیں بچوں، اور ان کی جو درگاہ ہے وہ ہیں اور کافی مشہور و معروف ہے۔ بچوں وہ اپنی زندگی میں بھی انہوں نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، اور بنا کسی ذات پات کے فرق کے اور بنا کسی مذہب کے فرق کیے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اچھی تعلیمات ہی دی۔ تو بچوں آج بھی ان کے مقبرے پر عقیدت مند آتے ہیں اور بنا کسی ذات پات کے فرق کے اپنی مراد حاصل کر لیتے ہیں۔ اب ہم خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ ان کا نام کافی مشہور ہے بچوں، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہ ہمارے کرناٹک کی ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے ہندوستان میں ایک بہت بڑے اولیاء اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
بندہ نواز مشہور چشتی سلسلہ کے صوفی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور یہ دہلی کے نصیر الدین کے شاگرد تھے۔ بچوں جو نصیر الدین ہیں وہ نظام الدین اولیاء کے شاگرد تھے، اور جو نظام الدین ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو اس طریقے سے خواجہ بندہ نواز بھی چشتی سلسلے میں اہم صوفی کا رول ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کو بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے جانتے ہیں۔ گیسو دراز یعنی کہ لمبے بال والے۔ بچوں ان کی درگاہ ہمارے کلبرگی کے مقام پر واقع ہیں، اور یہاں پر ہندوستان کے الگ الگ مقاموں سے لوگ آتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں اور اپنی مراد حاصل کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہر سال ان کی درگاہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ بچوں انہوں نے نہ صرف ہماری مذہبی اصلاحات پر کام کیا بلکہ ہمارے سماجی اصلاحات میں انہوں نے کافی کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے اردو ادب میں بھی کافی خدمات انجام دی ہیں۔ بچوں ان کے جو بندہ نواز کی جو درگاہ ہے وہاں پر جو ادبی خزانہ ہے ایک بہت ہی انمول خزانہ ہے۔ ہماری اردو زبان جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کی جو سب سے پہلی تصنیف ہے جو معراج العاشقین کے نام سے مشہور ہے، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہی تصنیف ہے۔ تو بچوں انہوں نے سماج کے ہر حصے کو بہتر بنانے میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ زندہ ولی کے نام سے مشہور ہیں، یہ بندہ نواز کے نام سے مشہور ہیں، اور اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں، تمام اولیاء کے صف میں ایک اچھا اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو بچوں ہم نے صوفی روایات پڑھ لیا ہے، ہم نے بھکتی پنتھ کو پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھیں گے بچوں ان اہم صوفی سنتوں اور ان داسوں کی جو تعلیمات تھی ان کا اثر ہمارے ہندوستان کے معاشرے پر کیا ہوا، ہماری تہذیب پر کیا ہوا۔ تو بچوں اب ہم پڑھیں گے بھکتی پنتھ اور صوفی روایات کے اثرات۔ سب سے پہلے بچوں جو سب سے اہم ہیں، ہندو مسلم اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہوا۔ یعنی آپ جب صوفی روایات اور بھکتی پنتھ کی جو تحریک چلائی گئی اس وقت ہندو اور مسلمان میں جو فرق تھا، جو لوگ ذات پات کے نظام پر بٹے ہوئے تھے، چاہے وہ بھکتی پنتھ کے داس ہوں، سنت ہوں یا صوفی ہو، صوفی روایات کو فروغ دینے والے صوفی ہوں، انہوں نے ہندو مسلم اتحاد اور لوگوں میں بھائی چارگی کا پیغام دینے میں اپنا ایک اہم رول، اپنا ایک اہم کردار ادا کیا تاکہ لوگوں میں بھائی چارگی بنی رہے۔ اور بچوں دوسرا ہے مقامی زبانوں میں تصانیف تحریر کیے گئے جس سے ادب کے خزانے کافی مالا مال ہو گئے، ہے نا بچوں۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کے لیے اپنی عام زبان کا استعمال کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اور اس وقت فارسی، سنسکرت جیسی زبانیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوا کرتا تھا وہ، اسی لیے جو عام زبان استعمال کر کے عام لوگوں تک ایک پیغام پہنچانے کی جو کوشش کی گئی اس کا ایک ہمارے جو ادب کو کافی فائدہ ہوا، اور اس کی وجہ سے ہماری جو کتابیں لکھی گئی اس سے ہمارے ادب کے خزانے کافی مالا مال ہو گئے، ہے نا۔ ہم نے آنڈال کی کتاب پڑھی تھی تروپامئی، اور ہم نے تلسی داس کی کتاب پڑھی رام چریتا مانسا، اور اسی طرح ہم نے حضرت خواجہ بندہ نواز کی معراج العاشقین دیکھی۔ تو بچوں یہ سب جو تصانیف انہوں نے اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لکھی اس سے ہمارے ادب کو کافی فائدہ پہنچا۔ عالمی بھائی چارگی کو عام کیا گیا۔ تو بچوں ہمارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کے باہر کے ممالک میں بھی ہم سب بھائی چارگی سے رہیں، اس بات کا بھی پیغام ہمیں صوفی سنتوں نے اور بھکتی پنتھ کے داسوں وغیرہ نے بھی ہم تک یہ پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ عالمی بھائی چارگی کو اس طرح سے کافی فائدہ پہنچا۔ بچوں ہم کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھکتی پنتھ اور صوفی روایات کی وجہ سے ہماری جو ہندوستان کی تہذیب ہے کافی متاثر ہوئی۔ اس سے پہلے جب ابھی صوفی روایات یہاں قدم نہیں رکھے تھے اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی درگاہ موجود نہیں تھی، کوئی عرس کرنا پتہ نہیں تھا، کوئی سما جیسی کوئی عبادت بھی ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو صوفی روایات سے پہلے بچوں ہمارے پاس کوئی درگاہ کا تصور نہیں تھا، سما کیا ہے اس کے ذریعے بھی عبادت ہو سکتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور ہندو مذہب میں جو ذات پات کا نظام چل رہا تھا لوگوں کو اس سے راحت ملی، اور ایک عام انسان جو بڑے بڑے عبادات جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے جیسے یجناس ہوتے ہیں، جیسے قربانی کرنی ہوتی ہیں، ایسی چیز ان کے پاس نہیں کر سکتے تھے وہ،
لیکن جب بھکتی پنتھ آیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم اپنا دھیان لگا کر بھی، ہم اچھے کام کر کر بھی ہم اپنے بھگوان کو حاصل کر سکتے ہیں، نجات کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہم جہاں پہ ہیں جس طریقے سے ہیں اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو ہندو سماج ہو یا ہمارا مسلم معاشرہ ہو، دونوں میں ہی کافی اصلاحات ہوئے۔ ہماری تاریخ میں جو بھکتی پنتھ اور صوفی روایات کافی ایک چار چاند لگانے کا کام کرتا ہے، جو ہماری تہذیب ایک الگ پہچان دیتی ہے ہمیں تمام ممالک میں، اس میں بھکتی پنتھ ہو چاہے صوفی روایات ہو، یہ کافی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچوں بہت گہرا اثر پڑا ہے ہماری تہذیب اور تمدن پر۔ اب آگے بڑھتے ہیں بچوں، آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے بچوں یہاں پر، کیونکہ ہم نے سبق کا اختتام کر لیا ہے، تو دیکھتے ہیں آپ اس سبق کو کتنا سمجھ پائے ہیں اور آپ نے کتنا کچھ عکس کیا ہے۔ تو وہ سرگرمی کیا ہے بچوں آپ کے لیے؟ صحیح جوڑ لگانا ہے۔ صحیح جوڑ لگانا ہے، یعنی آپ کے پاس کیا ہے، ایک الف کر کے گروہ ہے اور ایک بے کر کے گروہ ہے۔ آپ کو صحیح لفظ، آپ کو الف کا جو لفظ ہے اس کو صحیح لفظ سے جوڑنا ہے بے کے۔ تو ہم سبق پڑھ چکے ہیں، تو آپ کے لیے یہ سرگرمی کرنا کافی آسان ہے۔ تو شروع کریں بچوں۔ گرو نانک جی کو ہم کس سے جوڑ لگائیں گے؟ بہت اچھے، سکھ مذہب سے۔ چیتنیہ ہرے کرشن پنتھ، ویری گڈ بچوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء، کوشش کریے وہ کون تھے؟ ہاں، وہ ایک صوفی سنت تھے۔ بہت اچھے بچوں، بہت اچھا۔ اس کے بعد ہے میرا بائی۔ میرا بائی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یاد کریے، کس سے جڑے گا؟ ہاں، کلیوگ کی رادھا سے۔ جب ایسے موقع ہونا بچوں جب صحیح جوڑ لگانا ہو، آپ کو 3 پتا ہو تو چوتھے کا جواب آپ خود بخود کر سکتے ہیں۔ تو مزہ آیا نا بچوں آپ کو یہ ایکٹیویٹی کر کے، یہ سرگرمی کر کے؟ تو بچوں اب ہم اگلی سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، یعنی بچوں آپ کو جو بریکٹ میں یہ الفاظ دیے گئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے جو نیچے خانہ پوری آ رہی ہے اس کو پر کرنا ہے، خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ تو شروع کریں بچوں۔ پہلے نمبر پر ہے سکھ مذہب کی مقدس کتاب ڈیش ہے۔ کیا ہے بچوں؟ دیکھیے بریکٹ میں کیا آنا چاہیے؟ صحیح جواب گرنتھ صاحب۔ دوسرا ہے میرا بائی ڈیش کی بھکتن تھیں۔ کس بھگوان کی پوجا کے لیے ہم میرا بائی کو یاد رکھتے ہیں بچوں؟ شاباش، بھگوان کرشن یا بھگوان کرشنا۔ تیسرا ہے رام چرتا مانسا ڈیش کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ یہ کتاب کس نے لکھی تھی بچوں؟ صحیح کہا آپ نے، یہ تلسی داس کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، کتاب ہے۔ چوتھا ہے صوفی روایات ڈیش اصول پر مبنی تھے۔ یاد کیجئے بچوں صوفی روایات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صحیح کہا آپ نے، قرآنی اصول پر مبنی تھے، ہے نا؟ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ عبادات میں مشغول رہتے تھے، عبادات کا طریقہ، دھیان کے ساتھ ساتھ وہ سما رخص کر کے بھی اللہ کے ذکر کو کیا کرتے تھے۔ پانچواں ہے چشتی تحریک کے بانی ڈیش تھے۔ یاد کیجئے بچوں کیا بتایا تھا میں نے؟ صحیح جواب وہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ چھٹا سوال ہے بچوں، بندہ نواز کو ڈیش کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی ہم ان کو اور ایک نام کیا ہے بچوں جس کی وجہ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں؟ یاد کیجئے، شاباش، صحیح جواب گیسو دراز۔ تو بندہ نواز کو ہم گیسو دراز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ اگر سبق کو دھیان سے سنیں گے تو کوئی بھی سرگرمی کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے بچوں ہم نے سماجی سائنس کے تیسرے سبق بھکتی پنتھ اور صوفی روایات کا پوری طریقے سے مطالعہ کر لیا ہے، اور ہر سبق اپنے ساتھ ایک پیغام لے کر آتا ہے بچوں۔ یہ سبق آپ کے لیے کیا پیغام لایا؟ جی ہاں، بھکتی عبادت نجات کا ذریعہ ہے۔ اور کیسی عبادت ہے یہ؟ بھکتی صرف عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھگوان کے بنائے ہوئے تخلیق کردہ جو بھی چیز ہے اس کو ہم اس کی خدمت کرنا ہے، خدمت خلق کرنا ہے، اور اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے ہیں، ہمیشہ سچ بولنا ہے
اور کئی خداؤں کے تصور کو چھوڑ کر ایک خدا کے تصور کو اپنانا ہے۔ ہندو ہو، مسلمان ہو، چاہے آپ کس مذہب کے بھی ہو، ہمیں کسی کے ساتھ کسی طرح کا بھی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، اونچ نیچ نہیں کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا ہے، کیونکہ بھکتی پنتھ اور صوفی روایت نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ کیونکہ اصلی مذہب کون سا مذہب ہے؟ جی ہاں، انسانیت اور محبت ہی اصلی مذہب ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں جو تعلیمات بتائی گئی ہیں آپ نے اس کو اخذ کر لیا ہوگا، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو جس طریقے سے بچوں ہم کلاس کے اختتام میں آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کام کیا ہے۔ تو کیا ہے بچوں وہ کام؟ بھکتی تحریک اور صوفی تحریک کے اہم سنتوں کے تصاویر چسپاں کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو قلم بند کریے۔ آپ کو کیا کرنا ہے بچوں؟ ایک چارٹ بنانا ہے، اس میں تصاویر چسپاں کرنی ہے۔ کن کی؟ بھکتی تحریک کے اہم صوفی سنتوں کی، یا صوفی تحریک کے اہم صوفیوں کی، جو بھی آپ کے پاس درگاہوں کی تصویریں ہیں، یا بھکتی تحریک میں جو ہم میرا بائی، تلسی داس، چیتنیا، اور جو پچھلے کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں گرو نانک، آنڈال، اکا مہادیوی، پریندر داس، کنک داسا، ششنال شریف، جو بھی ہم نے جن بھی صوفی سنتوں کے بارے میں پڑھا ہے، داسوں کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی تصاویر کو آپ کو ایک چارٹ پر چسپاں کرنا ہے، اور ان کے بالکل اپوزٹ، ان کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اس کے سامنے آپ کو ان کی تعلیمات قلم بند کرنی ہے، اور اس کو نہایت ہی خوبصورتی سے سجانا ہے، اور اپنی کلاس میں، اپنی جماعت میں اس کو لٹکانا ہے، جو کہ آپ کے اسکول لے کے جائیے اور اس کو اپنی کلاس میں ضرور لٹکائیے بچوں۔ تو بچوں، اس طریقے سے ہماری یہاں کلاس ختم ہوتی ہے۔ تو بچوں، میری جماعت میں شامل ہونے کے لیے، میری کلاس میں حصہ لینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ دلچسپی بنائے رکھیے بچوں، ایسے ہی آپ کے لیے ہم اسباق لاتے رہیں گے، دلچسپی سے اس جماعت کا حصہ بنتے رہیے، اور جو ہماری سرکار آپ کے لیے پروگرام چلا رہی ہے اس کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریے۔ بہت بہت شکریہ بچوں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔